फलक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार होते ही पूरे शहर को सियाह पोश कर दिया गया और जगह जगह पर मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। घरों में ख़वातीन भी नौहा पढ़ने लगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी और अपने अजीज़ों की जो कुर्बानी राय खुदा में पेश की, इस्लाम को बचा लिया। आज इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम पाइंदा है। ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। मुहर्रम का आगाज़ होते ही शहर आज़ा कहे जाने वाले लखनऊ को ये शरफ़ हासिल है कि यहाँ पर 2 महीने 8 दिन की अज़ादारी होती है। इधर मुहर्रम का चाँद नमूदार होते ही तमाम अज़ादार एक मजलिस से दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिस में शिरकत करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये शहर आज़ा है और यहाँ पर क़दीमी और रिवायती अंदाज से बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस्लाम को बचाने के लिए जो क़ुरबानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी थी, उन्हें याद करने के लिए मजालिस का सिलसिला होता है और साथ में नवाख़ानी और सीना ज़नी की जाती है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये गंगा जमनी तहज़ीब का शहर कहा जाता है। यहाँ पर अज़ादारी में ख़ासकर हमारे अहले सुन्नत हज़रात और हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, जो आपको जुलूसों में नज़र आएंगे जिस तरह वो ताज़िए रखते हैं। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस्लाम के लिए भी थी और इंसानियत के लिए भी थी, इसलिए उनको हर धर्म के लोग बड़ी अक़ीदत के साथ उनको मानते हैं और हिंदू हज़रात ताज़िए निकालते हैं और जुलूसों में शिरकत करते हैं और सबीले हुसैन भी लगाते हैं। हुसैनी चैनल पर यह प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे शहर लखनऊ में जहाँ जहाँ भी मजालिस का सिलसिला है और इमाम बाड़ों के सिलसिले से ख़ास करके ये रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं आप तमाम की खिदमत में। वाक़या करबला इस्लाम की तारीख़ के अहम और यादगार वाक़यात में से एक है, जिसके नताइज व समरात निहायत कीमती व दीरपा हैं। एक इंतहाई अहम वाक़या जिसने इस्लामी मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं और आज भी उसके फ़यूज़ व बरक़ात जारी हैं। वाक़या करबला को इस्लाम की तारीख़ में इंतहाई ख़ास मकाम हासिल है। इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत खुदा की राह में क़ुरबानी और मुजाहिदत की अलामत है, जो तमाम मुस्लिम व गैर मुस्लिम आज़ाद लोगों के लिए नमूना रही है। शोहदाए करबला के लिए मातम सिर्फ हिंदुस्तान के शियों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क के अहले सुन्नत, अहले हुनूद और सिख हर साल शोहदाए करबला की याद में मरासिम अज़ा बर्पा करते हैं। मुहर्रम और अरबईन के दौरान माजी से लेकर आज तक हिंदुस्तान के बहुत से राजा महाराजा भी ताज़ीदारी करते रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत हिंदुस्तान में शिया सुन्नी, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब व फ़िरक़ों के दरमियान बक़ाए बाहमी और हमदर्दी का महवर है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैंने इस्लाम के अजीम शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बग़ौर पढ़ा है और ये मेरे लिए वाज़ेह है कि अगर हिंदुस्तान आज़ादी की जंग को जीतना चाहता है तो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना नमूने अमल करार देना चाहिए है। मुजाहिद आज़ादी हिंद पुरुषोत्तम दास टंडन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने मुझ पर बचपन ही से गहरा और अलमनाक असर डाला है। मैं इस अजीम तारीख़ी याद को बरकरार रखने की अहमियत को जानता हूँ। दुनिया की ये कुर्बानियाँ जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने इंसानियत का दर्जा बुलंद किया है और उसकी याद हमेशा बाकी रहनी चाहिए है। मशहूर मौरिख़ गिबन का ख्याल है, इंसानियत की आने वाली सदियों और मुख्तलिफ सरजमीनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दुख भरे मंजर की तफसील सर्द तरीन क़ारीन के दिलों को भी बेदार कर देगी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग अपने अपने तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को मनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान जाने की तमन्ना की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इसी तमन्ना का नतीजा है कि हिंदुस्तान में जिस अक़ीदत व खुलूस के साथ उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाता है और मुहर्रम मनाया जाता है, उसकी नज़ीर दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। जय मोमिनी, तो इस वक्त हम इमाम बाड़े कुफरवाप में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मजलिस अज़ा का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सईद कल्बी और साहब क़िबला नक़वी यहाँ से मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे और उनसे इस बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह आज़ादारी हम लोग घरों में रह के मना सकते हैं और किस तरह इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला नक़वी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने हुसैन इमाम बाड़े कुफरवाप से अभी मजलिस को ख़िताब फरमाया। क़िबला, जो मुहर्रम में जिस तरह से हम लोग अज़ादारी करते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल मकसद क्या था अज़ादारों के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबको मालूम है कि इमाम हुसैन ने जो क़ुरबानी दी वो इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी। यही वजह है कि जहाँ भी कहीं किसी कौम में गम होता है
تو صرف اس قوم والے وہ غم مناتے ہیں، صرف اسی قوم والے غم مناتے ہیں، اس غم میں کوئی دوسرے قوم والے شریک نہیں ہوتے۔ لیکن کیونکہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی تھی، لہٰذا جس پہ بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ اس غم میں شریک ہوتا ہے اور محرم مناتا ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی کسی مذہب کی، کسی دھرم کی، کسی عقیدے کی قید نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہندو بھائی بھی صرف یہاں اس امام باڑے میں عاشور کے دن 1500 ہندو تعزیہ ہوتے ہیں جو ہندو حضرات یہاں پر لاتے ہیں، وہ 1500 کی تعداد۔ پھر اہل سنت کے پتہ نہیں سینکڑوں ہوتے ہیں، پھر شیعوں کے ہوتے ہیں۔ اس پہ کوئی بھی مذہب و دھرم کی قید نہیں محرم میں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں اندور میں راجہ کا تعزیہ اٹھتا ہے، وہاں کے اندور کے راجہ تھے۔ وہاں گوالیر میں اب تو نہیں معلوم مجھے، لیکن جب وہاں کے راجہ تھے تو وہ خود ننگے پیر ننگے سر تعزیے کے ساتھ شریک ہوتے۔ راجہ، ہندو راجہ، کون سا وہاں مولوی پہنچ گیا تھا، وہاں کون سا ملا پہنچ کے اس نے کر دیا تھا، وہ خود سے متاثر ہوئے۔ اسی طرح سے جب میں جھانسی گیا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پہلے تو قلعے میں گیا تھا جہاں سے انہوں نے جنگ لڑی تھی، دوسرا ان کا محل گھر شہر کے اندر ہے۔ شہر کے اندر جو محل ہے وہاں سے تعزیہ اٹھتا ہے 5 محرم کو۔ جھانسی کی رانی کا تعزیہ گورنمنٹ کے انتظام میں اٹھتا ہے، وہاں کے ڈی ایم کے انتظام میں اٹھتا ہے۔ ان کے لیے اٹھانا ہے، ریکارڈ میں ہے کہ ان کو اٹھانا ہوگا۔ تو جھانسی کی رانی کس وہاں سے کوئی ملا نے کسی تبلیغ کی تھی، کسی مولانا نے کی تھی، کوئی مبلغ گیا تھا، کوئی ذاکر گیا تھا۔ امام حسین کی قربانی ہی ایسی ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی انسانیت ہے، خود بخود اس کا دل جھک جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے آپ کے ہمارے جو ہندو سوامی ہے، ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں کہ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ کیا ہے کہ کو کیا فائدہ مل جائے گا، اس سے کیا نفع ملے گا؟ نہیں، کوئی نفع نہ فائدہ نہیں، بلکہ صرف امام حسین کی قربانی سے متاثر ہو کر یہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ لاکھوں لاکھ ہندو، لاکھوں لاکھ سنی سب تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پوری دنیا میں کوئی غم ایسا بتائیے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہو۔ یہ تنہا اکیلا یہ غم ہے تو پوری دنیا میں، جنگلوں میں یہ غم منایا جاتا ہے، پہاڑوں کی وادیوں میں یہ غم منایا جاتا ہے، ہر جگہ پر افریقہ کے صحراؤں میں یہ غم منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، لہٰذا ان کا غم ہر ایک بنا۔ مولانا صاحب، کیونکہ اب بہت کم دن رہ گئے ہیں، اگر ایام اعزا کو ہم دیکھیں تو جس طرح سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، تو وہ کیا حسینیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شرکت کریں اور اپنے اپنے گھروں میں اچھے اچھے پروگرام کریں اسی طرح سے؟ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ اس سے پہلے میں کہتا تھا کہ بھائی جو معذور ہے، جو بیمار ہے، وہ جا کے ٹی وی پر دیکھیں، اب اس سے کہنا یہ ہے کہ بھئی یہاں 50 لوگوں کی شرط ہے، لہٰذا اب اکثریت جو ہے وہ گھر ہی پر جو ہے وہ ٹی وی پر تمام پروگرام دیکھیں، خود بھی ماتم کریں، مجلس کریں، اور جو یہاں امام باڑوں کے پروگرام ہے وہ ٹی وی ہی پر دیکھیں، یہاں آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہاں سے پھر آنے کے خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش عوام سے یہی ہے کہ یہاں جتنی تعداد معین ہے وہ اتنی تعداد میں آئیں۔ بقیہ لوگ کیونکہ ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے، ہر مجلس نشر ہو رہی ہے، یہاں کی بھی، وہاں کی بھی، وہاں کی بھی، وہاں کی بھی، سب نشر ہو رہی ہے، لہٰذا مجلس میں آنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے گھروں سے یہ جو ہے وہ یہ دیکھیں، اور وہیں گھروں میں تعزیہ رکھیں، ماتم کریں، علم سجائیں، ساری تعزیاتی گھروں میں ہے۔ انشاءاللہ جب یہ اللہ نے چاہا کہ یہ جب وبا ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ جس طرح سے ہر سال محرم ہوتا تھا انشاءاللہ ویسے محرم منایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جناب، بہت بہت شکریہ۔ قبلہ، اگر حق اور باطل میں امتیاز کرنا چاہیں، جو نوجوان ہیں وہ پہچاننا چاہیں کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے اور کس راستے پہ نوجوان چل سکتے ہیں، امام حسین السلام کا کیا پیغام اس حوالے سے سوال ہے؟ اصل میں امام حسین کا پیغام اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ بتائے بغیر لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب کسی بات کی خبر کہیں پہنچانا مشکل تھی، ابھی میں نے مجلس پڑھی ہے تو اس میں بھی بات یہ کہی کہ پہلے کسی بات کو کہیں تک کے پہنچانا مشکل تھا، اب کسی بات کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ امام حسین کا پیغام شرافت، عزت، ظلم کی مخالفت، مظلوم کا ساتھ، سچائی کا ساتھ، اور اس اسلام کو جو رسول کا اسلام تھا، وہ اسلام نہیں جو بادشاہوں نے اختیار کیا، اس اسلام کو عام انسانوں میں اپنے کیریکٹر کے ذریعے اور اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے اس کو عام کرنا ہے، جس کی مثالیں ہمارے یہاں محرم میں سبیلیں لگتی ہیں، سبیلوں پر کہیں شربت تقسیم ہو رہا ہے، کہیں چائے بانٹی جا رہی ہے، کہیں پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں روٹی بٹ رہی ہے، کہیں کوئی بھی تبرک جو بانٹ سکتا ہے
وہ بانٹتا ہے. تو سبیل سے اگر کسی کو پیاس لگی ہو، کوئی گزر رہا ہے، اور سبیل پر صرف اردو اور ہندی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کربلا کے نام پر امام حسین کے اور ان کے جو 72 ساتھی تھے ان کے 3 دن ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا، ان کے نام پر یہ عام لوگوں کے لیے یہ ہے تبرک، جسے ہندی میں پرشاد کہتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. 400 برس پرانا مذہب ہے سکھ مذہب. گردواروں میں 2 وقت لنگر دیا جاتا ہے. تو اب سکھ مذہب کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گرو تیغ بہادر جی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، اورنگزیب نے کس طرح ان کے خاندان کو قتل کیا، کس طرح ان کو یہ کہا مسلمان ہو، اور ان کے جسم کو کاٹا گیا، اور ان کے پورے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو. ابھی بھی یہ دلی میں یہ گرو تیغ بہادر کا جو گرودوارہ ہے وہ گرودوارہ شیش گنج کہلاتا ہے. اتنے شیش کٹے تھے کہ اس علاقے کا نام ہی شیش گنج پڑ گیا. تو یہ تو 400 برس کے اندر کی تاریخ ہے جو مغل بادشاہوں کے ظلم کی ہے، اور یہ 1400 برس پرانی تاریخ ہے. اس ذریعے سے ہم اپنے کو پہچانواتے ہیں، آپ اپنے کو پہچانواتے ہیں. اب میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ہم اس بہانے اپنے کو تو پہچانوا لیں گے. امام حسین کو نہ کل پہچانوانے کی ضرورت تھی، نہ آج پہچانوانے کی ضرورت تھا. آنے والے کل تو بالکل ہی ضرورت ختم ہو جائے گی. یہ ہمارے معاف کیجیے گا ہم مولویوں کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جب ہم تقریر کریں گے یا کچھ لکھیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا امام حسین کون ہے. اگر امام حسین کو لوگ نہیں جانتے تو یہ بتائیے کہ جھاؤ لال ہندو تھے. یہاں لکھنؤ میں امام باڑہ کس نے بنوایا؟ جھاؤ لال نے. اور مرثیے ہندو شاعروں نے اور شاعرات نے کہے ہیں. اور یہ کہ چکبست کشمیری برہمن تھے اور بہترین شاعر تھے. زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی، لیکن انہوں نے رامائن کو مرثیے کی شکل میں نظم کیا. یعنی انیس کے اور دبیر کے اسلوب کو انہوں نے رامائن کے لیے استعمال کیا. تو تقلید اسی کام کی اپنے مذہب میں ہوتی ہے جو دوسرے مذہب میں اچھا سمجھا جائے. محرم جو ابھی اس سال ہم لوگ عزاداری جس طرح سے منعقد کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن بھی ہے کہ 50 لوگوں کی شرط ہے. تو ایسے حالات میں ہم کس طرح عزاداری کر سکتے ہیں اور کس طرح آن لائن جو ہے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں عزاداری ان حالات میں کم ہو گئی. پہلے یہ بھی تو غور کیجیے کیا یہ آن لائن پروگرام ہوا کرتے تھے؟ ایک لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا، ہم لوگ ہوتے تھے. شروعات ہماری یہاں کی. اس کے بعد وہ یہاں کا آل انڈیا ریڈیو کچھ دینے لگا. پھر ہوتے تھے وہ ایک چینل آتا تھا ٹی وی کا، وہ دینے لگا. آج ہمارے سامنے 4 6 وہ رکھتے ہیں وسائل کہ پوری دنیا میں ہماری آواز اسی پر جا رہی ہوتی ہے. تو کمی ہوئی ہے کہ ترقی ہوئی ہے؟ لہٰذا یہ مایوسی ہٹا دینا چاہیے کہ ہماری عزاداری کم. عزاداری ایک رخ سے کم کرو گے تو دوسرے رخ سے بہت بڑھے گی. کبھی عزاداری کم نہیں ہوگی انشاءاللہ، وعدہ ہے رسول کا. تو اس لیے ہمارے ملک میں جو اس وقت کے جو ہدایات ہیں میڈیکل دیکھتے ہوئے، میں خود اس سے گزر چکا ہوں. 25 دن ICU میں رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کتنے مشکلات اس کے. اس سے بچانا ہے اگر تو ہم کو یہی کرنا چاہیے جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہاں میں حکومت سے ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا کے جو مذہبی پروگرام ہوں یا سماجی پروگرام ہوں ان میں عزاداری کو سمجھ لیں کہ ایک الگ پروگرام ہے. ہم آپ سے اپنی عید کے لیے نہیں کہتے، بقرعید کے لیے نہیں کہتے، ماہ رمضان کے لیے نہیں کہتے، سال بھر اور کسی پروگرام کے لیے بہت سے ہمارے پروگرام ہیں، ہم اس پر آپ سے بات نہیں کرتے. عزاداری صرف ہماری نہیں ہے، آپ کی سب کی ہے. اور میں نے اسی لیے کہا جب امام حسین نے اس وقت ہندوستان آنے کا ارادہ فرمایا تھا کہ مجھے ہند یا سندھ جانے دو، تو اگر وہ آ جاتے تو پورا ہندوستان میزبان ہوتا کہ نہ ہوتا. تو وہ تو نہیں آئے، مگر ان کا میسج، ان کا پیغام اس عزاداری کی شکل میں ہے. تو ہمارے کرتے ہیں ماشاءاللہ پورے ملک میں ہمارے تمام بھائی کسی مذہب سے بھی ہوں وہ پورا تعاون دیتے ہیں، کوآپریشن دیتے ہیں عزاداری میں. عزاداری کا میسج ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہو. اس میں ہم سب کامیاب ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو حکومتی اختلافی یہاں پر ہیں کہ لوگ آئے انہوں نے حملے کیے، یہ سب 500 سال کی باتیں ہیں.
عزاداری تو یہاں 1000 سال سے ہے. جب 1000 سال یعنی 500 سے بھی اوپر 500 سال تو پورے ملک کے تمام ہندو بھائیوں نے, تمام قوموں نے, سب نے ویلکم کیا, استقبال کیا, گلے سے لگایا, شرکت کی. میں ہندوستان میں جاتا ہوں, اگر 50 آدمی لے کے جا رہے ہیں جلوس عزا, تعزیہ یا علم, تو 50,000 آدمی چاروں طرف جمع ہو کر اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں, احترام سے, عقیدت سے. وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں, دنیا کے اور قوم ہمارے ہندو بھائی سب ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں باتوں کا خیال رکھیں. جو حکومتی ہدایات ہیں, میڈیکلی ہے, وبا کے دیکھتے ہوئے اس کا ہم خیال کریں, اور ان کا فریضہ ہے کہ اس نوعیت کا جو ہمارا یہ غم کا پروگرام ہے, آنسوؤں کا پروگرام ہے, اس کو ویسے ہی دیکھیں. اور کیا انہوں نے اگر کسی نے غلطی کی تو اس کو ٹوکا جائے. یہ بھی ہم کو نہیں ہونا چاہیے کسی نے غلطی کر دی تو ہم سمجھ لیں کہ آخری بات ہے. اس کی غلطی کیا پورے ملک کے لوگوں کی غلطی ہے؟ پورا ملک آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو, سکھ, عیسائی, جینی, پارسی سب آپ کے ساتھ ہے. میں ساری ہندوستان کونے کونے میں جاتا ہوں, ہر جگہ اگر ایک جگہ کسی نے غلطی کی ہے تو ہمیں ٹوکنا چاہیے. اور ہم نے ٹوکا, ہم نے کہا, یہاں کے ہمیں اتر پردیش کے جو ڈائریکٹر جنرل پولیس ان تک سے ہم نے بیان دیا کہ بالکل غلط ہوا یہ, اور بہت کچھ کیا جو آپ کو سب کو معلوم ہے. تو ہمارا کہنا یہ کہ عزاداری ہماری الحمدللہ کہ اس تمام وبا کے باوجود جس طرح ہو رہی ہے, ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, روزانہ 2 بجے نازمیہ کی مجلس پڑھتا ہوں, مجمع سامنے ہے. یہ تھا جو پچھلے سال 5 آدمی یہاں پڑھ رہے تھے, اب کی 50 کے قریب ہوتے ہیں پڑھ رہے ہیں. کوئی ہمیں کمی نہیں ہے, ساری دنیا میں آواز جا رہی ہے, ساری دنیا میں امام حسین کا میسج جا رہا ہے. اصلی مشن ہمارا اپنا ایگو, اپنی انا نہیں ہے. ہمارا اصلی مشن امام حسین کی اس مشن کو, اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. اس پہنچانے میں کھانچے آئیں گے, گڑھے آئیں گے, ہمیں اس کو پر کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ عزاداری روک دیں گے یا عزاداری رک گئی, عزاداری ختم ہوگی, غلط ہے. میرا ایک بہت مشہور ہے عزا اور شان عزا, اس کو جب سامنے رکھیے گا جواب مل جائے گا. یہ محرم کا عشرہ ہے, اس میں جس طریقے سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور 2 مہینے 8 دن تک یہ سلسلہ عزاداری کا چلتا ہے, یہ کربلا کے ان شہیدوں کی یاد میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر کربلا کے میدان میں قربانیاں دی تھیں. اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے بھوکے پیاسے وہ اور ان کے بچے شہید کیے گئے, انہی کی یاد میں یہ منعقد کیا جاتا ہے. پورا ایام عزا اور مجالس کا سلسلہ رہتا ہے. ہم کو امام حسین کی اس کربلا اور شہادت سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین نے انسانیت کو بچایا اور اسلام کا تحفظ کیا اور قربانی پیش کی. امام حسین نے اپنی قربانی کے ساتھ بچوں کی قربانیاں, دوستوں کی قربانیاں, اولاد کی قربانی دے کر اسلام کو ایسی روح بخشی اور باطل کو, ظالم کو ایسا ختم کر دیا کہ اب قیامت تک کبھی کوئی دوسرا یزید نظر نہیں آئے گا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ یزید نے بیویوں کو اور چوتھے امام کو قید تو کر لیا تھا لیکن سوال بیعت نہیں کیا. لہٰذا ہمیں امام حسین کی اس قربانی سے سبق لینا چاہیے اور یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیشہ حق کے دامن کو پکڑے رہیں اور عزائے امام حسین کو منعقد کرتے رہیں تاکہ پرسہ بھی ہوتا رہے اور مشن جو امام حسین کا اس کو بھی آگے بڑھایا جاتا رہے. قبلہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد کیا تھا؟ جو عزادار مجالس میں شرکت کرتے ہیں, جلوس بھی اٹھاتے ہیں, تو کس طرح سے وہ اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں, نکھار سکتے ہیں امام کی سیرت کو اپناتے ہوئے؟ اس حوالے سے سوال. دیکھیے, کربلا کی یاد جیسے جیسے صدیاں گزرتی جا رہی ہیں, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, تو کربلا کی یاد کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ عزاداری میں اور مراسم عزا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یاد میں اتنی شدت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مقصد امام حسین ہے وہ بھی بہت عظیم ہوگا, اور ہم کو اس مقصد کو پیش نظر رکھنا ہوگا, کیونکہ محرم اور عزاداری ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک عظیم مشن کا نام ہے. اور وہ مشن جو ہے وہ ظالم کے خلاف صف آرا ہونا ہے, مظلوم کی حمایت کرنا ہے. اور جیسا کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کربلا جو ہے وہ تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے. اور آپ دیکھیے کہ
کربلا کے پیغام نے دنیا کو کتنا زیادہ پربھاوت کیا ہے، اتنا زیادہ امپریس کیا ہے، اتنا زیادہ متاثر کیا ہے کہ کل میں ایک کتاب پڑھا تھا، ڈاکٹر نیلسن منڈیلا، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں میں ان کا شمار ہے، اور وہ ساؤتھ افریقہ کے پہلے پریسیڈنٹ رہے کالے. 27 سال وہ جیل میں رہے ہیں، اور انہوں نے کربلا کے متعلق لکھا کہ جب جیل کے جنجالوں سے میں الجھ جاتا تھا، ظاہر ہے کہ جیل میں رہنا کوئی آسان نہیں ہے، 27 سال یعنی عمر کا آدھا حصہ تقریباً جیل میں گزارا. تو کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچا کرتا تھا کہ حکومت کی یعنی گوروں کی، وائٹس کی تمام کنڈیشنز اور شرائط کو مان کر میں رہائی حاصل کر لوں، جیسے کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جب میں یہ سوچتا تھا تو مجھے کربلا کا تصور آ جاتا تھا کہ حضرت امام حسین نے تو اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، اور یہاں تو صرف میری ایک ذات ہے. تو میں کربلا کی قربانی کو سوچ کر ثابت قدم رہتا تھا. تو ظاہر ہے کہ کربلا کا جو میسیج ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، اور وہ اہل سنت کے لیے بھی ہے، وہ کرسچنس کے لیے بھی ہے. بس ایک مختصر انٹرویو ہے اہل سنت میں جوش ملیح آبادی کو، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کربلا سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے تشیع کو اختیار کر لیا. حالانکہ ان کی بہت سی باتوں سے ہم کو اختلاف ہے اور بہت سے عقائد سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے، عظیم شاعر تھے، اور وہ حضرت امام حسین کی مظلومیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے تشیع کو قبول کر لیا. اسی طریقے سے والد مرحوم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، دلی میں جسٹس ویاس دیس مشرا تھے، جسٹس مشرا ہائی کورٹ کے جج تھے، اور وہ امام حسین سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے اور بے انتہا محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کافی امام بارگاہیں اور امام باڑے اپنے پربھاؤ اور اپنے اثر کا استعمال کر کے خالی کرائے. تو یہ داستان بہت بڑی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ امام حسین سے محبت کرتے کرتے قرآن سے بھی محبت کرنے لگے، نہج البلاغہ کو بھی پڑھنے لگے، صحیفہ کاملہ کو بھی پڑھنے لگے، اور کربلا کا کوئی مقدمہ اگر ان کے پاس آتا تھا بحیثیت وکیل اور اس کے بعد وہ جج ہوئے تو وہ کوئی چارج نہیں لیتے تھے، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے اجر جو ہے امام حسین دیں گے. تو اب کربلا میں ایک خادم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا جسٹس مشرا کے کوئی جان پہچان کے جو دوست تھے وہ گئے تھے کربلا، تو ان خادم نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں اور وہ جنت کے محلوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حاضی خسر فلاں، حاضی خسر فلاں، حاضی خسر فلاں، اور پھر فرمایا حاضی خسر مشرا، یعنی یہ جنت کا محل جو ہے یہ مشرا کے لیے. تو اگر خلوص کے ساتھ ہم امام حسین کے میسج کو سمجھیں اور پیغام کو سمجھیں تو ہر انصاف پسند انسان جو ہے وہ کربلا کے پیغام کو ایکسیپٹ کرے گا. مظلومیت میں بہت کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، اور مظلومیت سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اسی لیے امام حسین کی جو قربانی ہے وہ دنیا کی تمام قوموں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اگر ہم پازیٹیو انداز میں قربانی کو پیش کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر قوم امام حسین کے پیغام کو سمجھے گی، ان سے محبت کرے گی. قبلہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور گھروں میں عزا خانے سجا دیے جاتے ہیں، اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جو قربانی رائے خدا میں پیش کی، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ان کو یاد کرتے ہیں؟ اس حوالے سے میرا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان جو ہے وہ عزت کا متلاشی ہے جی، اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ ظلم کو بہت قبیح سمجھتا ہے، بہت اس کو جو ہے وہ ظلم برداشت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے اور مجبوری کو صبر کا نام دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس مجبوری کی کیفیت میں زندگی گزار لیں تو ہماری نجات ہے. امام حسین علیہ السلام نے انسان کو وہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے موت میں وہ عزت دکھائی ہے انسان کو. اور جو جملے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمائے تھے کہ دیکھو عزت کی زندگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ مر جانا
ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغام امام حسین علیہ السلام سمجھنے والوں تک خوب پہنچا ہے، اور چاہے ہمارے ملک کے مہاتما گاندھی ہوں یا ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا ہوں، سب نے خوب عبرت حاصل کی ہے. اور پیغام امام حسین علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں اس طرح پہنچا کہ اگر انسان نے یہ چاہا کہ وہ کسی ظالم و جابر حکومت کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی درسگاہ رہی ہے، وہ ہے کربلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا ہی مرکزی نقطہ ہے. کہیں بھی انقلاب برپا ہو یا کہیں بھی انقلابی سوچ برپا ہو، اس کے لیے ابتدا کربلا ہوتی ہے. قبلہ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ یہ عشرہ اولیٰ کے ایام چل رہے ہیں، اور بس محرم کے اگر ہم 10 دنوں کی بات کریں تو اختتام کی منزلوں میں گزرتے ہوئے دن نظر آ رہے ہیں، اور روزہ عاشورہ جو ہے وہ عنقریب آ رہا ہے. کیا حسینیوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے کربلا کے حوالے سے اور خاص کر عاشور کے حوالے سے؟ بس دیکھیے، میں آج 7ویں محرم بھی گزر گئی، اب کل 8 ہے، 9 اور 10. بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں سب کو بہتر پتہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے مجموع کی ضرورت نہیں ہے. ہم تنہائیوں میں اگر امام حسین علیہ السلام کا غم بشکل احسن منا لیں، وہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہوگا، اور ہمیں عند اللہ سرخرو ہونا ہے، ہمیں کسی اور کو منہ نہیں دکھانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر اور کوئی بھی نقض امن کی کیفیت سے دوچار ہوئے بغیر ہم کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، اور ہم ایسے بنیں کہ جیسے امام نے فرمایا ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. کسی کو یہ کہنے کو نہ ہو. بھئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اپنی ناکامی دوسروں کے سر موڑنے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو بدنام کرے یا آپ کو بدنام کرے یا ہمارے کسی بھی شیعہ بھائی کو بدنام کرے کہ یہ اس بات کا سبب بن گئے، اس بات کا سبب بن گئے. سید الشہداء کی عزاداری ہم کو امن و امان کے ساتھ، خیریت کے ساتھ اور بشکل احسن کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ قبلہ، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کو. دیکھیے، ایسا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اور یعنی شیعوں کے لیے ان کا ایک جو اسلامی پس منظر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن کربلا کی قربانی ایسی ہے جو تمام عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. اس وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسری قوموں پہ بھی مرتب ہوئے ہیں، اور ان کے واقعات کے جو کربلا کے نمایاں پہلو ہیں، جیسے جناب حر کا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ ہمیں گھیر کے لایا ہے اور یہ ہمارے قتل کے لیے درپے ہے، اس کے باوجود اس کو سیراب کرنا، اس کے جانور کو سیراب کرنا، اس کے لشکر کو سیراب کرنا، یہ پوری طرح سے انسانیت کا پیغام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف اس کی بیعت نہ کرنا اور اس کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے تک کی قربانی پیش کر دینا، یہ مثال تاریخ عالم میں کہیں اور نہیں ملتی ہے. تو خاص طور سے یہ جو گوشے ہیں کربلا کے واقعے کے، انہوں نے غیر مسلموں کو کافی حد تک کے متاثر کیا ہے. اس وجہ سے خاص طور سے محرم میں، ایام اعظام میں اور ان 10 دنوں میں اہل ہنود بھی، سکھ حضرات بھی، عیسائی حضرات بھی وہ عزا کو اپنے اپنے طور پہ انجام دیتے ہیں. ضرور میں آپ کے حکم کی تعمیل ایک مطلع کچھ شعر میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے. وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر، ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ اطمینان سے. وہ آ اٹھا لے خون میں غلطاں پڑی ہیں ریت پر، آ اٹھا لے خون میں غلطاں پڑی ہیں ریت پر، اے خدا اپنی 72 آیتیں میدان سے.
اے خدا اپنی 72 آیتیں میدان سے۔ اصل مقصد تھا جو پیغام تھا ان کا کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے جو انہوں نے قربانی دی تھی، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں شرکت کا ضرور کریں۔ آداب عرض ہے، میرا نام سوامی سارنگ ہے۔ ہر وہ ویکتی جو شانتی پسند ہے، جس کے ذہن میں شانتی ہے، وہ امام حسین کی قربانی کو مانتا ہے۔ ہر وہ ویکتی جو نیچر سے جڑا ہوا ہے، پرکرتی سے جڑا ہوا ہے، جس کو سورج کی گرمی کا احساس ہے، چاند کی شیتلتا کا احساس ہے، ہوائیں اس کو چھو کو جاتی ہیں، وہ امام حسین کی قربانی کو مانتا ہے اور کربلا سے وہ جڑا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، حسینیت وہ آواز ہے جو کسی گائیڈ لائن یا کسی قانون کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام نے جو پیغام آج سے 1400 برس قبل دیا تھا، یا ان کی شہادت سے جو پیغام تھا، لشکر یزید نے ان کو ایک سنسان جگہ پر لے جا کر شہید کیا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبریں باہر نہیں جائیں گی، یہ واقعات باہر نہیں جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا اور یہ وفا ہو کے رہا۔ وہ پیغام یزید جیسے سخت بادشاہ اور جابر بادشاہ کے دور حکومت میں بھی باہر آیا، اور اس کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس جیسے جابر بادشاہوں کے لاکھ پابندیاں لگانے کے بعد بھی آیا۔ تو پیغام تو ہم تک پہنچ چکا ہے، اور بہرحال اس مرتبہ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں یوں کہیں کہ جو کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام بڑے بڑے پروگرام اور سب متاثر ہوئے ہیں، تو اب چونکہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ بھئی قانون کو ماننا ہے اور سب اس کو وہ کرنا ہے، اس کے باوجود عزاداری ہم تو کہیں گے ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ لکھنؤ جیسے عظیم الشان شہر میں ہیں کہ جو کہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ ہمارے نوابین اور رؤساء نے گزشتہ جو گزرے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے عزاخانے، اتنی شاندار عمارتیں وقف کر دیں عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے، آصفی امام باڑہ ہو یا چھوٹا امام باڑہ ہو یا کربلائیں ہوں۔ تو ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مومنین وہاں جمع ہوں، عزاداری کریں، اور جو امام کا پیغام ہے وہ تمام دنیا تک پہنچے۔ اور اتنے چینل، ماشاءاللہ آپ کا چینل ہے حسینی چینل، جو خدمت اعضاء میں لگاتار کئی برس سے لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی جب باہر ہوتے تھے تو حسینی چینل کے ذریعے لکھنؤ کی عزاداری کو دیکھتے تھے اور دعائیں دیتے تھے کہ پروردگار ان حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم لوگ اتنے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے لکھنؤ کی عزاداری دیکھ رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ بدقسمتی بھی کہیے اور خوش قسمتی بھی کہیے کہ اپنے شہر میں ہیں، لیکن عزاداری اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہم پہلے کرتے تھے۔ اور بہرحال لیکن آپ کا چینل ہے، عزاداری دکھا رہا ہے، لائیو مجالس نشر ہو رہی ہیں، مومنین فیضیاب ہو رہے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور مولا اس سزا کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات ادا کریں اور پروردگار اس عزاداری کو اور بڑھائے، اور انشاءاللہ حالات سازگار ہوں، حالات اور اچھے ہوں، اور ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ، پہلے سے بھی زیادہ وسعت کے ساتھ اس عزاداری کو اور آگے بڑھائیں۔ بس یہی دعا ہے، یا حسین یا حسین۔ جی ہاں مومنین، تو حسینی چینل پر ابھی آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا محرم کے سلسلے سے ایک خصوصی پروگرام جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے، جس میں ہم نے لکھنؤ کی عزاداری کے سلسلے سے آپ سے بات کی اور آپ کو یہاں کی مجالس کے سلسلے سے بتایا، اور ساتھ ہی میں ہمارے علماء کرام جو بھی لوگ مومنین تھے انہوں نے جو یہاں پر اپنے تاثرات رکھے وہ بھی ہم نے آپ کو اس سے روبرو کرایا۔ آپ کو یہ رپورٹ ہماری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اب اپنی میزبان سعید رضوان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت۔ خدا حافظ۔